नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्द व सना उस खुदा के लिए, फूल जो देता है चमन को खिलने के लिए, और मैं उसके नाम से करता हूँ आगाज़ बयां कि जिसके नाम फ़रिश्तों ने भी समल के लिए। नाज़रीन कराम, आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम हुस्न बयां में। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम हर हफ्ते हुस्न बयां से रिलेटेड लोगों को बुलाते रहते हैं और उनके साथ गुफ्तगू करते हैं, आपके सवालात भी लेते हैं और आपके सवालात का जवाब भी देते हैं। आज ऐसे ही हमारे साथ आलमी शोहरत याफ्ता सर सैयद अहमद खान के घराने से ताल्लुक़ है। राइटर हैं, एडवोकेट हैं, पॉलिटिशियन हैं, सार्स के डायरेक्टर हैं, 10 से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ हैं, 20 साल से तदरीसी अमल से वाबस्तगी है, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। एडवोकेट अहमद रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद है खैरियत से होंगे। सर बेसिकली आपका ताल्लुक़ सर सैयद अहमद खान के खानवादे से बताया जाता है ना, तो पहला ही सवाल मेरा ये होगा कि आप ये बताइए कि आपका ताल्लुक़ सर सैयद अहमद खान साहब से कैसे? सबसे पहले तो हमारा शजरा नसब आमतौर पर सर सैयद अहमद ख़ान से आता है, मगर उससे पहले मैं अर्ज़ करूं कि हम 41वीं नस्ल हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इसलिए हम अपनी जड़ें जो हैं वो सबसे पहले जाके मिलाते हैं मक्का मुकर्रमा से, जहां आप वसल्लम की पैदाइश हुई। तो हम फ़ख्र इस बात पे करते हैं कि हम 41वीं नस्ल से हैं। और बर-ए-सग़ीर हिंदो पाक के अंदर सर सैयद अहमद ख़ान के साथ हमारा रिश्ता कुछ इस तरह से होता है कि आपके एक बड़े भाई जिनका बड़ी कम उम्री के अंदर इंतकाल हो गया था, उनकी बेटी नसीरा बेगम, उनको सर सैयद अहमद ख़ान ने बचपन से अपने पास रखा, उनको पाला, उनको अपनी शफ़क़त दी, अपनी तरबियत में रखा। उनकी शादी मेरे वालिद के दादा से हुई है, जिनका नाम था मीर बादशाह, बैरिस्टर मीर बादशाह। फिर उनके बेटे हुए बैरिस्टर मोहम्मद मीर, उनके फिर बेटे सैयद अहमद रशीद मेरे दादा, फिर सैयद हारून रशीद, और फिर उनके बेटा हूँ मैं सैयद अहमद रशीद, और मेरे 4 भाई हैं हम दीगर। तो हमारा ताल्लुक़ उनसे जो करीबी है वो उनकी बेटी नसीरा बेगम के थ्रू हम चलता हुआ हम तक आता है। दूसरा जो हमारी इस ख़ानदान से और कुर्बत मज़ीद बढ़ जाती है वो ये कि जस्टिस सर सैयद के सगे बेटे हैं जस्टिस महमूद, इनके बेटे सर रौस मसूद जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के बानी हैं, अपना यहाँ पर अलीगढ़ में भी फिर उन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी। सर रौस मसूद और मेरे दादा सैयद अहमद रशीद, इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर पहला इंग्लिश अखबार भी निकाला था स्टार ऑफ इंडिया के नाम से, एंड दे वर बोथ वेरी क्लोज। ये दोनों आपस में एक दूसरे के बहुत करीब थे, बहुत उनकी एक दूसरे के साथ मोहब्बत थी। सर रौस मसूद ने सर सैयद से रिलेटेड, उनके बेटे जस्टिस महमूद से रिलेटेड जितनी भी किताबें थीं, जितना भी उनका इल्मी घराना यानी जो पर्सनल बिलोंगिंग की चीज़ें थीं, वो तमाम चीज़ें सर रौस मसूद ने मेरे दादा सैयद अहमद रशीद के हवाले करी। इस हवाले से जो ख़ानदान की जो उनकी ज़ाती बिलोंगिंग की चीज़ें, जिसमें सर सैयद की डायरियाँ, जस्टिस महमूद की डायरियाँ, इनके अपने निकाहनामे, इनके वो डब्बे, वो चीज़ें जो इनको वहाँ दी गई थी, इनका निशान, वो सब हमारे पास मुंतकिल हुआ। सर रौस मसूद ने वो मेरे दादा सैयद अहमद रशीद को दिया। वो इस वक्त मेरी फुप्पुओं में और मेरे वालिद में बटा हुआ था। 6 साल कबल वो सारा का सारा जो ज़ख़ीरा था वो अब मेरे वालिद को दे दिया गया है, वो उनके पास है। अब हम 4 भाइयों में जो इस काबिल होगा ये उन तक मुंतकिल हो जाएगा। तो हमारा जो उनसे ताल्लुक़ बनता है वो उनकी इस बेटी नसीरा बेगम से बनता है। सर आपने खुतूत वगैरह की बात करी, सारी जो उनकी बिलोंगिंग्स थी उन सब की बात करी। हमारे नाज़रीन को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आपका जो तदरीसी अमल एक चलता हुआ आ रहा है उसमें आप भी काम कर रहे हैं, और आगे उसमें किस तरीके के फॉर्मेट्स होंगे कि जिसमें आप हमारा क्योंकि फॉर्मेट है हुस्न बयां के हवाले से ना, हम बात करते हैं हुस्न बयान लिखत के तौर पर भी होता है, बयान करने की सूरत में, क्योंकि बयान करने की 2 किस्में होती हैं। अब आप इसमें तालीम को किस तरीके से अफजल पाते हैं? तालीमी के ऊपर हमारे वालिद ने, जैसी इनकी शादी हुई, मेरे वालिद साहब सेंट पैट्स के पढ़े हुए हैं, मेरी वालदा सेंट मैरीज़ की पढ़ी हुई हैं। सिंध यूनिवर्सिटी का उन्होंने 1962 के अंदर इलेक्शन लड़ा और वो जीती भी, स्टूडेंट यूनियन का। जब इन दोनों की शादी हुई तो दोनों अगरचे बड़े एक खुले मिजाज के लोग थे, मगर इन्होंने सर सैयद के ख़ानदान और सैयद ख़ानदान के तरीक़ेकार पे रहते हुए हम सारे भाई बहनों का जो तालीमी अंदाज़ था उसको बिल्कुल तब्दील किया, और तब्दील करने के बाद उसी निज़ाम के ऊपर गए जो अंग्रेज़ की हुकूमत आने से पहले कायम था। यानी हमारा बच्चा पहले 5 साल की
عمر تک گھر میں رہتا تھا، ہم اسی طرح سے رہے. 5 سال کے بعد جو سب سے پہلی بنیادی تربیت ہوتی تھی وہ قرآن حفظ کرنے کی ہوتی تھی. لہٰذا ہم 7 بھائی بہن ہم سب نے 5 سال کی عمر کے بعد اپنا قرآن حفظ کیا، جو الحمدللہ ہم بھی اس میں سے گزرے. حفظ کرنے کے بعد اگلا مرحلہ تھا ہمارا کہ ہم سب سے پہلے اپنی بنیادی کتب کو پہچانیں، جس میں ہمارے پاس عربی کتابیں تھیں، ہمارے فارسی کتابیں تھیں. یہ ہمارا جو اثاثہ تھا سارا. تو ہم نے پہلے فارسی پڑھی، پھر اس کے بعد ہم نے عربی پڑھی. اور درس نظامی جو ایک جب تک مسلمانوں کی 1000 سالہ حکومت رہی تو جو درس نظامی پڑھا جاتا تھا ہم اس پورے نظام سے چلتے ہوئے نکلے. ہم نے درس نظامی کو پڑھا جس میں ہماری جو بنیادی کتابیں رہیں وہ گلستان، بوستان، مالا بدہ، ہدایہ، جلالین، ہم نے اس طریقے سے ہم گزرے. اور یہ وہی طریقہ تھا جس سے سر سید گزرے، اور یہ وہی طریقہ تھا جو مسلمان جتنے بھی رہے ہیں وہ اسی طریقے سے پہلے گزرتے رہے ہیں. اور ہمارا جو نظام تعلیم رہا وہ وہی انداز رہا جو ہمارے سے پہلوں کا تھا، جو بڑوں کا تھا. ہم نے بالکل اسی طرز کے اوپر اپنی پہلے یہ پوری تعلیم حاصل کری، اور الحمدللہ 15 سال کی عمر میں فارغ التحصیل ہو گیا، عالم بن چکا تھا میں. اور عالم بننے کے بعد پھر میں نے اگلا جو سلسلہ شروع کیا وہ اپنے ہی جامعہ مدرسہ جس در ہم نے پڑھا تھا وہاں میں نے حفظ کی تعلیم دینا شروع کری. اور پھر کچھ کتابیں جو ہمارے اسٹوڈنٹس تھے تو ان کا کچھ تفسیر، کچھ احادیث کی کتابیں، کچھ علم لغت اور علم الصرف، علم النحو کا پھر میں نے کچھ پڑھانا شروع کیا. تو اس طرح سے یہ سلسلہ رہا. اور ہمارے یہاں آج بھی وہی طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے، آج بھی یعنی ہمارے بچوں میں بھی وہی طریقہ ہے جو ہمارے پرانے بزرگوں کے اندر تھا. ہم نے اس کو کنٹینیو رکھا ہوا ہے. سر بیسیکلی میں نے جو آپ کے بارے میں ریسرچ کی، جب مجھے پتہ چلا کہ آپ کی بنیادی تعلیم پر جو ہے نا وہ بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ آپ نے بنیادی تعلیم کسی اسکول سے حاصل نہیں کی، تو پھر مطلب اگر آپ کسی ایسے پروسیس سے نہیں گزرے تو پھر آپ ایڈوکیٹ ہیں، آپ وکیل ہیں، تو آپ نے کیسے اس چیز کو کیا نام ہے اوور کم کیا؟ ہاں، اس کا سلسلہ ایسا ہوا کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ 5 سال کی عمر میں حفظ کے لیے بیٹھے، 8 سال میں حفظ مکمل ہو گیا، پھر 15 سال کی عمر تک ہم عالم بنتے رہے. یونیورسٹی گرانٹ کمیشن نے جنرل ضیاء کے دور میں ایک قانون یہ بنایا تھا کہ اگر کوئی شخص عالم کی پڑھائی کرتا ہے اور عالم کی پڑھائی کرنے کے بعد یونیورسٹی باؤنڈ ہے اس کو ایک سرٹیفکیٹ دینے کی جس کو ایکویولنٹ سرٹیفکیٹ کہتے ہیں، اینڈ دیٹ ایکویولنٹ سرٹیفکیٹ از ایکویولنٹ ٹو 3 ماسٹرز. آپ اگر چاہیں تو ان 3 ماسٹرز میں سے آگے جا سکتے ہیں، آپ مزید ایم فل کے لیے جا سکتے ہیں، کسی بھی سرکاری نوکری میں جا سکتے ہیں، یا اگر آپ چاہیں تو اس ڈگری کی بنیاد کے اوپر آپ کو ایڈیشنل 2 سبجیکٹس لینے ہوں گے، انگلش اور پاکستان اسٹڈیز، تو آپ اپنا بیچلرز کر سکتے ہیں. تو ہم نے اس سلسلے کے اوپر پھر ڈائریکٹ بیچلرز کیا. ہاں یہ درست ہے کہ میں نے کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی، ہاں یہ درست ہے کہ میں نے کبھی میٹرک نہیں کیا، فرسٹ ایئر نہیں کیا، لیکن میں پھر یونیورسٹی سے ایکویولنس کی بنیاد کے اوپر ڈائریکٹ پھر میں نے بی اے کیا. بی اے کرنے کے بعد پھر میں نے ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا، ایم اے اسلامک ہسٹری کیا، اور سائڈ بائی سائڈ میں جہاں دوسرے کام کرتا رہا وہاں میں اپنی تعلیم کو آگے سلسلہ جاری رکھتا رہا. تو ایل ایل ایم تک میں اس ڈگری کی وجہ سے پہنچا ہوں. ٹھیک ہے سر، آپ نے 10 کتابیں لکھی، ان 10 کے الگ الگ مضامین ہوں گے، تو آپ ہمارے سننے والوں کو بڑا پسند آئے گا کہ اگر آپ بتائیں کہ آپ نے وہ 10 مضامین کون سے چنے اور ان پہ کیا لکھنے کی کوشش کی ہے اور لوگوں کو کیا پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے. جو میں نے 10 کتابیں لکھی اس میں سے کچھ پبلشڈ ہیں. جو پبلشڈ ہیں اس کے اندر سے سب سے بنیادی کتاب جو ہے وہ میری اسلامک اسٹڈیز کے اوپر ہے، فہم دین کے نام سے، جو اس وقت CSS میں بھی پڑھائی جا رہی ہے. وہ مطلب وہ اس لیے کیونکہ ان کے جو سلیبس ہے وہ بہت زیادہ میچ کرتا ہے CSS سے اور ہمارے بیچلر اور دوسری چیزوں سے، اس میں پڑھائی جاتی ہے فہم دین. دس واز پبلشڈ ان 2006. اس کے علاوہ دوسری کتاب سوشالوجی کے اوپر میں نے لکھی، کیونکہ سوشالوجی ایک میرا سبجیکٹ ہے سوشل سائنسز میں اس کے اوپر میں نے ایک کتاب لکھی جو لا کالجز میں عام طور پہ پڑھائی جا رہی ہے، آج بھی ان کے نصاب میں شامل ہے. اس کے علاوہ ایک کتاب ہے سوالوں کے جواب، جس کے اندر میں نے 50 سوال رکھے ہیں، ایسے بڑے لے مین کویسچنز، خود ہی سوال کیے ہیں اور خود ہی جواب دیے ہیں. جیسے علامہ اقبال سے انسپائر ہو کے جو انہوں نے کتاب لکھی تھی شکوہ جواب شکوہ، تو کچھ سوالات کیے بہت سارے معاملات کے اوپر اور پھر انہی سوالوں کے جواب دیے. اس میں کچھ دینی سوالات بھی ہیں، کچھ معاشرتی بھی ہیں کہ ان معاملات کو کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے. ایک کتاب اس میں ہے شجر ممنوعہ کے نام سے. اس شجر ممنوعہ انسان کی تاریخ،
اس کتاب کے اندر میں نے ریزن بیان کی تھی کہ آخر وہ کون سا ایسا پھل تھا جس کو کھا کے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے. اور یہ کتاب ایک سائنٹیفک کتاب ہے. اس کے اندر بہت سی چیزیں دی گئی ہیں, وہ پھل کو ڈسکرائب کیا گیا ہے اور دنیا میں آنے کی وجہ کیا تھی, ہم وہ پھل کھانے کے بعد جنت میں کیوں نہیں رہ سکے. سائنٹیفک طور کے اوپر میں نے ثابت کیا کہ کون سا وہ پھل تھا جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی گزار سکتے تھے. اس کے علاوہ پھر اسی کے اندر ہم نے ان ایسپیکٹس کو ذکر کیا ہے کہ ایک بچے کی پیدائش کا سلسلہ, جس کو پروفیسر ڈاکٹر کیتھ مور نے بھی بڑا ذکر کیا ہے اپنی کتابوں کے اندر, جو بچے کی پیدائش کا واقعہ ہے, اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت آدم کی پیدائش اور یہ معاملات کس طریقے سے ہوئے. پھر یہ جو دنیا کے اندر یہ جو دوری ہوئی ہے, جب سنگل بگ بینگ کا دھماکہ ہوا تھا, اس دھماکے کے بعد جو چینجز آئی ہیں دنیا میں, جیسے آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ انسان کا قد 100 فٹ کا تھا, پھر وہ آہستہ آہستہ اس وقت 6 فٹ کے اوپر رہ گیا. کیا چیزیں ایسی تھیں, کون سے ایسے کیمیکلز نکلتے ہیں اگر سورج آپ کے قریب ہو, چاند آپ کے قریب ہو, ان چیزوں کو سائنٹیفکلی ایکسپلین کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جس کتاب کے اوپر سب سے زیادہ میرا ٹائم لگا اور جس کو میں نے بہت ہی محنت اور اخلاص سے لکھا ہے, وہ ہے اسلامی انقلاب ایک راستہ. اس کتاب کے اندر بیسکلی میں نے ایک پوری تاریخ جب سے انسان بنا ہے اس وقت سے تاریخ سٹارٹ کی ہے, کمپیریٹیو ریلیجن ڈسکس کیا ہے کہ تمام جتنے بھی دین آئے, حضرت موسیٰ کی شریعت, عیسیٰ کی شریعت اور رسول اللہ کی شریعت میں کیا فرق تھا, آخر ہم لوگوں کے درمیان اختلافات کن بنیاد کے اوپر ہے, ان اختلافات کو کس طرح ہم ختم کر سکتے ہیں, بنی اسرائیلی کون ہے, یہودی کون ہے, نصارہ کون ہے, اس میں عیسائی کون ہے, ان چیزوں کو بڑا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے. ڈارک ایجز کا پیریڈ کون سا تھا, مسلمانوں کا کون سا طاقت تھا جس وقت یہ عروج پہ تھے, ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے, آخر ہم موجودہ دور کے اندر کون سے نظام پر چل رہے ہیں. اور پھر اسی کتاب کے دوسرے حصے کے اندر ایک آلٹرنیٹ نظام, اس دنیا کا, اس مملکت کا آلٹرنیٹ نظام کیا ہو, یعنی خلافت پر مبنی ہو, پریزیڈنشل سسٹم کے اوپر ہو, پارلیمانی سسٹم کے اوپر ہو, کون سا نظام زیادہ بہتر ہے, اس کو بڑا تفصیل سے ذکر کیا ہے پارٹ 2 کے اندر. اور موجودہ دور کے اندر ہم پاکستان کے اندر اگر اس نظام کو لانا چاہیں اور اسلامی کنٹریز میں لانا چاہیں تو وہ کیا ہوگا, اس میں بڑی تفصیل سے میں نے ان موضوعات پہ لکھا ہے, جن میں 10 موضوعات ہیں کہ جن چیزوں کی تبدیلی سے ہم ایک اسلامی فلاحی مملکت بنا سکتے ہیں. اس کا تذکرہ میں نے کیا ہے اور یہ کتاب انشاءاللہ جلد لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی, بالکل پرنٹنگ کے آخری مراحل میں ہے. انشاءاللہ جلد وہ کتاب آپ لوگوں کے پاس بھی اویلیبل ہوگی اور مختلف دکانوں کے پہ بھی اویلیبل ہوگی. آپ سب ضرور جا کے خریدیے گا. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. احمد رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے اور جانیں گے. سر سید احمد خان کے خانوادے سے ہیں, کہیں نہیں جائیے گا, دیکھتے رہیے پروگرام حسن بیاں. خوش آمدید ناظرین, آپ کو ایک بار پھر سے ویلکم کرتے ہیں حیدرآباد نیوز کی لائیو پروگرام حسن بیاں میں. احمد رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانیں گے کہ حیدرآباد میں, احمد رشید صاحب حیدرآباد میں, شہر حیدرآباد میں ہمارے پاس یونیورسٹی نہیں ہے, اور جیسے علی گڑھ یونیورسٹی ہے تو وہاں سے کوئی گرانٹ وغیرہ یا فنڈ وغیرہ آتا ہے آپ لوگوں کو, کیونکہ آپ سرٹن بات ہے آپ وہاں کے خانوادے سے ہیں سر سید احمد خان کے. پہلے تو اس بات کی تصحیح کر لیں کہ حیدرآباد میں یونیورسٹیاں نہیں ہیں. نہیں, حیدرآباد میں بہت یونیورسٹیاں ہیں, ہاں سرکاری یونیورسٹی نہیں ہے.
اور آج کل سرکاری یونیورسٹیوں کے اندر تو صرف تنخواہیں لی جاتی ہیں، ویسے کون سی تعلیم اور پڑھائی دی جاتی ہے. اس لیے یہ والی چیز ہے. ہمارے پاس ادھر پوری ایک سڑک ہے جس کے اوپر آپ جائیں تو لائن سے یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں، پریسٹن، ہائیسٹ، یہ وہ، اور یہ سلسلہ ہمارے پاس موجود ہے. پرائیویٹ یونیورسٹیز ہے، سرکاری یونیورسٹی نہیں ہے. میں اس میں تصحیح کروں گا کیونکہ حیدرآباد ماشاءاللہ ایک ان شہروں میں سے ہے جہاں بڑے قابل اور پڑھے لکھے لوگ نکلے اور وہ ان یونیورسٹیز سے پڑھ کے نکلے. ہاں کچھ معاملات ہوئے اور بہت اچھے اچھے ادارے حیدرآباد میں قائم ہیں جو تعلیم کو فروغ دے رہے ہیں. جب ہم یہ تاثر دیتے ہیں حیدرآباد میں یونیورسٹی نہیں ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم شاید کسی ڈارک ایج میں رہ رہے ہیں. نہیں، ہمارے پاس یونیورسٹیز ہے. سرکاری یونیورسٹی نہیں ہے اور سرکاری یونیورسٹی ہونی چاہیے تاکہ ہمارے لوگ اس کے اندر پڑھ سکیں. دوسری بات جو آپ نے گرانٹ کی تذکرہ کیا، دیکھیں سر سید نے سب سے پہلے ایم اے او کالج بنایا تھا اور یہ 1800 کی بات ہے. اس کے بعد سر سید کا انتقال 1898 کے اندر ہو گیا تھا. علی گڑھ یونیورسٹی کافی عرصے کے بعد جا کے 1922 کے اندر بنی ہے. علی گڑھ یونیورسٹی ایک اس کے تحت تھی، ایک انجمن کے تحت تھی، اس کے تحت تھی. تو یہ کوئی پرائیویٹ اون کمپنی نہیں ہے کہ وہاں سے وہ آپ کو مل رہی ہو. نہیں، سر سید کو ان کے بچوں کو ایک جگہ دی گئی تھی وہاں اندر رہنے کے لیے. یہاں میں ایک تذکرہ ضرور کرتا چلوں کہ یہ جو زمین تھی علی گڑھ کی، یہ شیروانی خاندان جو ہے انہوں نے دی ہے سر سید کو کہ آئیں اور آ کے اپنی یہ یونیورسٹی بنائیں. یہ 8000 ایکڑ زمین تھی. اور مجھے جب شادی کا اتفاق ہوا تو میرے پاس کچھ آپشنز تھے شادیوں کے. تو میں نے جس لڑکی سے شادی کرنا پسند کری وہ میں نے ایک شیروانی خاندان کی لڑکی سے شادی کری. اور جب مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہیں کیوں کی تو میں نے ان کو کہا کہ یہ وہ احسان ہے جو انہوں نے ہم پہ کیا تھا علی گڑھ یونیورسٹی دیکھ کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں اس خاندان میں شادی کر رہا ہوں. تو یہ شیروانیوں کی زمین تھی 8000 ایکڑ جو انہوں نے اس پرپز کے لیے دی تھی. تو یہ ایک انجمن کے تحت تھی. اس کے جنرل سیکرٹری تھے، اس میں سجاد یلدرم بھی رہے ہیں، جسٹس محمود بھی رہے ہیں. جنرل جسٹس محمود تو بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا انہوں نے. سر روس مسعود رہے ہیں جب یہ یونیورسٹی بالکل بند ہونے کے قریب آ گئی تھی. تو ہمیں کسی قسم کی کوئی گرانٹ وہاں سے نہیں ملتی اور نہ کوئی ایسا کوئی سلسلہ ہے. اور یونیورسٹی کی بات چل رہی ہے تو ٹیچنگ پروفیشن سے آپ 20 سال سے وابستگی ہے آپ کی، تو کن کن جگہوں پہ آپ نے بچوں کو تدریسی عمل سے اپنے روشناس کیا ہے اور کس کس یونیورسٹیز میں یا کس کس کالج میں آپ نے اپنے لیکچرز دیے ہیں؟ یا ٹیچنگ پروفیشن کو اگر ایک سمرائز وے میں پوچھو، ٹیچنگ پروفیشن کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچنگ پروفیشن سے اچھا کوئی دوسرا پروفیشن نہیں ہے. دنیا میں سب سے زیادہ معزز ترین پروفیشنز میں سے ایک ٹیچنگ پروفیشن ہے. یہ بدقسمتی ہے کہ آج کل سب سے زیادہ ناکارہ لوگ جو کوئی کام نہیں کر سکتے وہ اس پروفیشن میں آ رہے ہیں. اور اسی وجہ سے آپ ملک کے حالات اور معاشرہ دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگ ناٹ بائی چوائس ٹیچر بن رہے ہیں بلکہ مجبوری کے حساب سے بن رہے ہیں. کہ ہماری کچھ پالیسیاں ہیں جن کا ہمیں نقصان ہے. میں نے عرض کیا کہ میں 16 سال کی عمر میں پڑھنے بیٹھ گیا تھا. میں اس وقت حفظ کر رہا تھا، میں دوسرے معاملات کرا رہا تھا. لیکن جب میں 21 سال کی عمر میں ہوا سن 2020 میں نے شروع کیا. سب سے پہلے اپنا پڑھانے کا ایکسپیرینس مجھے جو ملا وہ میرا اس امسا حیدرآباد کا ایک جانا مانا انسٹیٹیوٹ ہے. اس وقت وہ زیر انتظام تھا ہمارے شفیق حیدر موسوی صاحب کے. میں نے اس جگہ سے پڑھانا شروع کیا. ایک چھوٹا سا گل سینٹر کے اوپر ادارہ تھا مگر 1600 کی اسٹرینتھ تھی. وہاں 8 سے زیادہ بیچز تھے جہاں بیچلرز میں اور BBA BCIT کا بہت شور تھا. وہاں میں پڑھا رہا تھا 2 کمپلسری سبجیکٹس، اسلامک اسٹڈیز اور پاکستان اسٹڈیز. میں نے وہاں سے اپنا پڑھانا شروع کیا. اس کے بعد رفیق صاحب کا ایک انسٹیٹیوٹ تھا مسٹ کے نام سے، ایسٹ مسٹ، شہید میجر مقبول، میں نے وہاں پڑھایا. پھر ظفر الاسلام صاحب جو بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں تعلیم کے حوالے سے، پریسٹن کے نام سے ان کا ایک ادارہ تھا، پریسٹن کالج، میں نے وہاں پڑھایا. HPC حیدرآباد پریسٹن کالج، وہاں میں نے لیکچرز دیے. پھر کرنل خالد جو ایک بہت ہی اچھا نام ہے تعلیمی حوالے سے، ہائیسٹ ان کا ادارہ ہے، ادھر میں نے اپنی تعلیمی خدمات انجام دی وچ واز اے ویری گڈ ایکسپیرینس. اس کے بعد پھر میں اسرا یونیورسٹی میں نے پڑھایا. وہاں میں نے بیچلرز کو، میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا، نرسنگ میں پڑھایا، BBA BCS ان تمام کو میں نے پڑھایا. اور اب پچھلے 10 سال سے میں وکیلوں کو پڑھا رہا ہوں، لا کالجز میں پڑھا رہا ہوں. انسٹیٹیوٹ آف لا جو سندھ یونیورسٹی کا اپنا ہے، جنرل لا کالج میں نے کلاسز لی ہیں اور دیگر لا کالجز کے اندر میں کلاسز لے رہا ہوں. ایز اے موٹیویشنل اسپیکر میں مختلف جگہوں کے اوپر پڑھاتا ہوں جا کے، جہاں میں موٹیویشنل کورسز کراتا ہوں SARS کے تحت. اس میں لیڈرشپ کے اوپر کورسز، کمیونیکیشن سکلز کے اوپر، اس میں ٹائم مینجمنٹ کے اوپر، اس میں ایک اچھی گھریلو زندگی کے لیے اس کے بہت سارے اپنے پروجیکٹس بنا رکھے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ بچوں کو تعلیم اور ان کی پرسنل گرومنگ کر سکیں.
سر آپ نے سارس کی بات کی تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں سارس بیسیکلی کس چیز کا مخفف ہے اور سارس بیسیکلی کام کیا کرتی ہے؟ سارس ایک چھوٹا سا ادارہ ہے، اس کا نام تھا صدا اللہ رکھے سلامت. اس ادارے کے تحت ہم نوجوانوں کو، دیکھیے بہت ساری ایسی چیزیں کہ ہم لوگ پڑھ کے تو نکل رہے ہیں لیکن ہمیں اپنے آپ کو سیل کرنا نہیں آتا. مثال کے طور کے اوپر کسی تعلیمی ادارے میں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ ہاؤ ٹو سیل یور سیلف. آپ انجینئر بن کے نکلے، آپ کو یہ نہیں پتا آپ کی یوٹیلیٹی کیا ہے. ہمارے لائرز نکل کے پڑھ کے نکلتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اپنے آپ کو کلائنٹ کے آگے بیچے کیسے. یہ بھی ایک الگ آرٹ ہے. اس آرٹ کو سیکھنے کے لیے آپ کے پاس NLP کا کورس ہونا ضروری ہے، جس کو ہم نیورو لنگوسٹک پروگرام کہتے ہیں، کہ اگر آپ نے آگے والے سے بات کرنی ہے دل دماغ اور کے ذریعے آپ نے اس سے بات کرنی ہے. کمیونیکیشن سکل کیا ہوتی ہے. پھر بہت سے لوگوں کو کام تو مل جاتا ہے اداروں میں کام کرنے کے لیے، مگر وہ وہاں پر ان کی کوئی ورتھ نہیں ہوتی، وہ بالکل ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہوتا ہے. تو ہم ان میں ایک ورتھ ڈالنے کے لیے کمیونیکیشن کے سبجیکٹ سکھاتے ہیں، لیڈرشپ کے سبجیکٹ سکھاتے ہیں. ان کے اندر ہم ٹائم مینجمنٹ سکھاتے ہیں کہ افیکٹو ٹائم میں کیسے کرو، اپنی اسپیڈ میں ریڈنگ کیسے کرو. یعنی پرسنل شخصیت کے جو کورسز ہوتے ہیں وہ ہم یہاں پر کراتے ہیں. دیکھیں نا، ایک انسان آرمی میں بھرتی ہوتا ہے، جب وہ بھرتی ہوتا ہے تو اس کو وہ لگ جاتے ہیں جو اس کے بیجز ہوتے ہیں. اس کے بعد جب وہ دیگر کورسز کرتا ہے تو آج وہ پیرا ٹروپر بن گیا، پھر وہ گنر بن گیا، پھر وہ ٹینکر بن گیا. اس طریقے سے اس کی وردی یونیفارم سدھرتی رہتی ہے. تو ہم لوگ جب تعلیم پڑھ کے نکلتے ہیں تو ہم ایڈوکیٹ ہوتے ہیں، لیکن ایڈوکیٹ کے ساتھ جو مزید آگے کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا وقت نکالیں اور سیکھیں. تو بیسیکلی یہ سارس جو ہے صرف ایڈوکیٹس پہ کام کرتی ہے یا پھر ہر طبقے فکر کے لوگوں سے ہم ان کو سکھاتے ہیں کہ اپنے آپ کو کس طرح ایک پروڈکٹیو شخص بناؤ تاکہ کام کریں. اس کے اوپر ہم نے ایگریکلچر یونیورسٹی میں بھی پروگرامز کیے ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس آئے ہیں، BBA MBA ان کے ہر طرف کے لوگ آئے اور آج ماشاءاللہ ان کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں اور بہت اچھا طریقے سے کام کر رہے ہیں. اچھا سر، کتابوں کی اہمیت کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیونکہ بیسیکلی ہمارے یہاں کتابوں پڑھنے کا رجحان بالکل ختم ہو چکا ہے. ہم لوگ کتابوں سے بہت دور جا چکے ہیں. سوشل میڈیا نے کتابوں کی جگہ لے لی ہے اور پھر وہ کتابوں کے اوپر وہ سوشل میڈیا غالب آ گیا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کتابوں سے وہی دلچسپی واپس ہونی چاہیے یا پھر سوشل میڈیا ہی بہتر ہے؟ اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں. کچھ عرصہ قبل، کافی پرانی بات ہے، غالباً آپ بہت چھوٹے ہوں گے اس وقت، VCR آئے تھے. میں ابھی بھی بہت چھوٹا ہوں. سنیما کے دور میں سنیما کا دور تھا. اس دور میں VCR آیا. جب VCR آیا تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ سنیما اب ختم ہو جائے گا، سنیما انڈسٹری بند ہو جائے گی، کیونکہ VCR بجائے لوگوں کو باہر جانے کے اب آپ گھر پہ بیٹھ کے آپ موویز دیکھ سکیں گے. مگر تاریخ گواہ ہے کہ سنیما اور خوبصورت ہو گئے اور وہ جو VCR تھے وہ معدوم ہو گئے، بالکل ہی ختم ہو گئے. دیکھیں کیونکہ سنیما کے ساتھ صرف ایک چیز مووی دیکھنا نہیں تھا، بلکہ انٹرٹینمنٹ تھی، پاپ کارنس تھے، پیپسی تھی، فیملی کے ساتھ آؤٹنگ تھی، پھر واپسی میں کھانا تھا. اسی طریقے سے کچھ بھی آ جائے، یوٹیوب آ جائے، آپ کے چینلز آ جائیں، آپ کی کتابیں آ جائیں، ای کتاب آ جائے، PDF میں آ جائے، مگر جو پیپر کا ٹچ ہے نا، پیپر کا جو نشہ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں. نہ سگنل کی ضرورت ہے، نہ 4G کی ضرورت ہے، نہ موبائل کی ضرورت ہے، نہ چارجنگ کی ضرورت ہے. تو کتاب سے زیادہ خوبصورت دوست آپ کا کوئی نہیں ہو سکتا. کتابیں لکھیں گے، لکھتی جاتی رہیں گی اور لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے. میں آج بھی بور ہوتا ہوں تو موبائل اٹھانے سے زیادہ میں کتاب کو اٹھانا پسند کرتا ہوں. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کتابوں کو پڑھتے ہیں اور یہ کتاب رہے گی اپنی جگہ. اس کا نشہ کبھی میں نہیں سمجھتا کہ ختم ہوگا. سر آپ نے کہا کہ آپ کو نشہ ہے کتاب کا نا، تو اسی نشے کے تحت آپ نے کتابیں لکھنا شروع کری یا لوگوں کی سوشل گائیڈنس کے حوالے سے کتابیں لکھنا شروع کری آپ نے؟ میں نے جو کتابیں لکھنا شروع کریں وہ ایک حدیث شریف ہے، اس نے مجھے موٹیویٹ کیا لکھنے کے لیے. اس میں ہے بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی اگر تمہیں آتی ہے اس کو آگے پہنچا دو. تو میں نے عرض کیا کہ میں نے بے شمار سبجیکٹس کے اندر میں نے پڑھائی کری. کیونکہ دیکھیں ایک نظام تعلیم کو میں ایکسپلین کرتا چلوں یا ناظرین کو کہ ایک زمانہ تھا کہ ہم لوگوں کا، مسلمانوں کا جو نظام تعلیم تھا وہ ایک ٹرائنگل کی طریقے سے ہوتا تھا. ٹرائنگل آج کا جو موجودہ تعلیمی نظام ہے وہ ٹرائنگل ہے سیدھا. یعنی جب بچہ اسکول میں جاتا ہے تو آپ نوٹ کریں اس کے پاس کتنے سارے سبجیکٹس ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے وہ PhD تک پہنچتا ہے تو وہ کسی ایک سبجیکٹ کے اندر ایکسپرٹ ہوتا ہے. یہ آج کا ہمارا تعلیمی نظام ہے. جبکہ اگر آپ پرانے دور میں جائیں، وہ دور جس میں 1300 سال مسلمانوں نے دنیا پہ ایز اے سپر پاور حکمرانی کی ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارا ٹرائنگل الٹا تھا. یعنی شروع میں کم کتابیں،
صرف کم مضامین، اور جیسے جیسے آپ اوپر بڑھتے جاتے تھے ویسے ویسے یہ مضامین بڑھتے تھے. اس لیے جب بھی آپ دیکھیں گے ہمارے پرانے فلاسفر کو تو ایک ہی وقت کے اندر وہ میڈیسن، اوشنالوجی، جیولوجی، یہ وہ ہر چیز کے اندر ایکسپرٹ ہوتے تھے. اینڈ دا ریزن از کہ وہ علم کو اس طریقے سے لیتے تھے. تو جب میرے پاس یہ موقع آیا پڑھنے کا تو میں نے مختلف شعبوں میں نے ڈگری لی. میں نے EMBA بھی کیا، میں نے اس کے اندر مائنڈ سائنسز میں کیا، میں نے اپنی فیلڈ سے ہٹ کے کیا. تو اکثر لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ جب آپ اسلامی سائڈ سے ہیں تو آپ اس طرف کیوں نہیں جاتے؟ تو میں نے اس وقت کہا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو مختلف ایریاز میں گائیڈ کر سکوں. اس چیز کے حوالے سے میں نے زیادہ سے زیادہ کوشش کری کہ میں لکھوں، اور پھر جو کتابیں بھی میں نے آپ کو تذکرہ کیا وہ ساری الگ الگ موضوعات کے اوپر ہیں، بالکل مختلف موضوعات کے اوپر ہیں. کچھ مجھ سے ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتی ہیں، کچھ نہیں کرتی. تو مجھ سے کسی ایک صاحب نے سوال کیا کہ آپ سائنس کے اوپر اتنا انٹرسٹ کیوں لے رہے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ میرے قرآن کی طرف سے. انہوں نے کہا جی قرآن کا سائنس سے کیا تعلق؟ میں نے کہا جی ایک قرآن کے اندر 300 سے زیادہ مضامین نکل رہے ہیں. ناظرین کے لیے قرآن کے اندر سے 300 سے زائد مضامین قرآن سے نکل رہے ہیں، اور جو قرآن سے مضامین نکل رہے ہیں آپ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے جب تک آپ سائنس کو نہ پڑھیں. لہٰذا آپ کو 300 علوم تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں. تو میں تو ابھی 2-3 کے اوپر اٹکا ہوا ہوں. میری دعا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ پڑھ سکوں. ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم فیسینیٹ ہو جاتے ہیں کہ کس دور میں کیا کیا باتیں بتائی گئیں جو آج بالکل صحیح ثابت ہو رہی ہیں. بالکل ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ آپ آگے بھی بڑھیں گے اور آپ ان چیزوں پہ اور اسٹڈی کر کے ہمیں بریفلی اور ڈسکرائب کریں گے ان چیزوں کے حوالے سے. سامعین کرام یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام حسن بیان. آمدید ناظرین، آپ کو پھر سے ایک بار ویلکم کرتے ہیں حیدرآباد نیوز کی لائیو پروگرام حسن بیاں میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سر سید احمد خان کے خانوادے سے سید احمد رشید صاحب. احمد رشید صاحب یہ بتائیے گا سارس کے علاوہ بھی آپ کا کوئی ایسا ادارہ ہے جس کے اندر آپ تعلیمات پر فوکس کر رہے ہیں، لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، لوگوں تک وہ تعلیمات پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جی ہاں بالکل، ہمارا اپنا ایک ادارہ ہے، اس کا نام ہے جامعہ سادات للبنین والبنات. اور جامعہ سادات للبنین والبنات کے اندر ہم بچوں کو حفظ کرا رہے ہیں. الحمدللہ 300 سے زائد بچے ہمارے اس ادارے میں پڑھ کے نکل جا چکے ہیں. اس کی ایک برانچ بدین کڑیوں گور میں ہے، ایک گلارچی میں، ایک ٹھٹا کے اندر ہے، جہاں ہم تعلیم دے رہے ہیں بچوں کو حفظ کی خاص طور کے اوپر. اسی جامعہ سادات سے ہمارے پاس تقریباً کوئی 40 سے زیادہ لڑکیاں عالمہ بن کے نکل چکی ہیں. مختلف قسم کے ہم کورسز کراتے ہیں جس کے اندر ہم ان کو دین کی معلومات، دین کے بارے میں بتاتے ہیں زیادہ سے زیادہ، اور دین کے متعلق سمجھاتے ہیں کہ دین کیا ہے، مذہب، مسلک، فرقہ، یہ سارے معاملات کیا ہیں، کہ موجودہ دور میں رہتے ہوئے آپ اچھے اسلام اور اس کے اوپر کس طریقے سے چل سکتے ہیں. تو ہم جامعہ سادات کے نام سے ایک ادارہ چلا رہے ہیں. اسی ادارے کے ساتھ منسلک ہے سادات فاؤنڈیشن کے نام سے ہمارا ایک اور ادارہ ہے، جس کے اندر ہم بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دے رہے ہیں، مگر اس تعلیم کے اندر جو غالب عنصر ہے وہ اخلاقیات ہے، تاکہ پہلے ہم بچوں کے اخلاق ٹھیک کریں. کیونکہ اسکول میں ہم نے آج کل دیکھا ہے کہ جو خواتین پڑھا رہی ہیں ان کی خود کی اتنی تربیت نہیں ہوئی ہوتی
کہ وہ ان چھوٹے بچوں کو پڑھا سکیں. لہٰذا نہ ان کی تربیت ہے نہ اس لیے ان بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی، تو اس لیے ہمارے پاس فوکس ہے کہ ہم ان ٹیچرز کو رکھتے ہیں جن کی اپنے بچے ہوتے ہیں، یعنی کم سے کم جس نے 3 بچے پالے ہوں ہم اس کو اپنے ادارے میں رکھتے ہیں تاکہ وہ ہمارے ان بچوں کی جو اپنے ماں باپ ہمیں چھوڑ کے جاتے ہیں ان کی تربیت اچھی کر سکیں. تو ایک سلسلہ ہے جو ہم یہاں پر بالکل کر رہے ہیں. اور سر بیسیکلی آپ جو ہے وہ الیکشنز لڑ چکے ہیں، کنٹیسٹ کر چکے ہیں پروونس لیول پہ بھی، نیشنل لیول پہ بھی، تو ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ کیسا ایکسپیرینس تھا، کیونکہ اس کے اندر فن خطابت سے بھی آپ کی وابستگی ہوگی، اس کے اندر آپ نے بہت مختلف لوگوں سے انٹریکٹ بھی کیا ہوگا، ان سے بات بھی کی ہوگی، انہیں اپنے نظریے کا بھی بتایا ہوگا، انہیں اپنے خانوادے کا بھی بتایا ہوگا کہ میں اس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہماری نسل در نسل چلتی ہوئی آ رہی ہیں اور میں ان چیزوں کو آگے لے کر جاؤں گا. تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اس چیز کو پہلے والا جو سوال چل رہا تھا میں اس کو تھوڑا سا اور کمپلیٹ کر دوں کہ ہم نے ایک 24 ایکڑ زمین بھی حاصل کی ہوئی ہے، جس زمین کے اوپر ہمارا ایک کانسیپٹ ہے کہ ہم ایک باقاعدہ ایک ماسک اسکول، ماسک کالج، ماسک کے نام سے وہ بنانا چاہتے ہیں جہاں ہم دینی اور اصلی تعلیم کو ملا کے ایک نیا بچہ، ایک نیا پروڈکٹ مارکیٹ میں لے کے آنا چاہتے ہیں. اس کا نصابی کام ہم تیار کر چکے ہیں الحمدللہ، اور بہت جلد اس کی تیاری شروع ہو جائے گی جہاں پر ہم بچے کو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم کے ساتھ ایک ساتھ لے کے آگے جا سکتے ہیں اور اس کے اوپر ہم آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ. جو آپ کا جو دوسرا سوال تھا یہ فن خطابت کے حوالے سے جو میں نے یہ کام کیا، جہاں میں نے بلدیاتی الیکشن سے لے کے قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا مجھے. اور اس میں جو سب سے زیادہ جس چیز کی مجھے خوشی ہے وہ یہ کہ ان دونوں صورتوں میں مجھے اپنے محلوں میں گھومنے کا موقع ملا، مجھے اپنے دوست لوگوں سے ملاقات کرنے کا موقع ملا، انہوں نے جو مجھے پیار دیا، جو ان کی بات چیت ہوئی. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے اوپر ایک یہ بنیادی فرض ہے کہ اگر مجھے جو میرے شہر نے دیا ہے، جو مجھے میرے ملک نے دیا ہے، میں اپنی خدمت انجام دے سکوں. تو میرا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا بلدیاتی الیکشن کا. پھر اس کے بعد میں نے بڑی پاکستان تحریک انصاف سے میں نے MNA کا الیکشن لڑا اور بہت اچھا اس کا رسپانس رہا، بہت اچھا لوگوں نے اس چیز کو سپورٹ کیا. اسی بہانے میں انٹریکٹ کیا میں نے، اور جو حلقہ تھا میرا وہ شہری اور دیہاتی دونوں پہ مشتمل تھا. تو دونوں ذہنوں کو، دونوں لوگوں سے میری ملاقات رہی اور بڑی اچھی ملاقات رہی، اور اس کا میں نے امتزاج دیکھا. اور بالخصوص ہمارے جیسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ چیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہر موقع کے اوپر کہ پرابلم کہاں ہے، ان مسائل کا حل کدھر ہے. تو الحمدللہ ہم نے ان ساری چیزوں سے جو حل نکالے ہیں وہ بھی کبھی تذکرہ ہوگا تو کہ کیا بنیادی وجہ ہے کہ آج تک پاکستان میں ایک اچھی تبدیلی نہیں آ سکتی. اسی طرح سے شہری حلقوں سے میں نے لیا. خطابت کے اندر عام طور کے اوپر لوگ جس چیز کے اوپر چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ خطابت ایک بڑا حساس معاملہ ہے، بڑا حساس موضوع ہے، کیونکہ جب آپ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو آگے طریقے کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. اس موقع کے اوپر ایک ہی وقت میں امیر کو، غریب کو، درمیانے متوسط طبقے کو، مرد کو، عورت کو، غریب کو، بوڑھے کو، بچے کو ایک ساتھ لے کے چلنا ایک بڑا چیلنجنگ کام ہوتا ہے. تو بلا شبہ بڑے بڑی جگہوں پہ سیاسی حوالے سے بھی خطاب کرنے کے موقع ملے، پڑھنے پڑھانے کے بھی. تو آپ ہر موقع سے آپ کو شوق ہے خطابت کا، یا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو اس طریقے سے دیکھیں؟ کیونکہ سرٹن بات ہے آپ ایک ایسی پرسنالٹی ہیں جنہیں لوگ پسند کریں گے اگر آپ خطابت کی اس میں آئیں گے، کیونکہ ممبر ایک ایسی چیز ہوتی ہے. میں نے ایک شعر لکھا تھا کہ حضور ممبر پہ جانا تو بڑی بات نہیں، ادب و آداب کا شجرہ کھنگل جاتا ہے، میں نے حسینی بن کے دیکھا ہے، یہ نسم سما جائے تو کردار سنور جاتا ہے. تو ممبر ایک ایسی چیز ہے جہاں سے انقلاب برپا ہوتے ہیں، جہاں سے انقلاب آتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو ممبر پہ آنا چاہیے؟ آپ کو وہاں اس روسٹرم سے، وہ روسٹرم ہی ہمارے لیے ممبر ہی کہلائے گا، وہ آپ وہاں سے کوئی ایسی بات کنوے کرنا چاہیں گے کہ جو لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائے؟ میں ایک تنظیم چلا رہا ہوں. اس تنظیم کا نام ہے ICIH، اسلامک کاؤنسل فار انٹرنیشنل ہیومن رائٹس. لوگ مجھے پیار سے اس کا چیئرمین کہتے ہیں، لیکن میں ان کو کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو چیئرمین نہیں کہتا. اس کا جو سب سے بڑا عہدہ ہے اس کو ہم نے امام کہا ہے، تو اس کا چیف امام میں ہوں ماشاءاللہ. تو جو اگر آپ ممبر کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس ممبر کا ہم نے سلسلہ اپنے پاس نسبت جوڑنے کے لیے ہم نے اپنی تنظیم کو چیئرمین نہیں بلکہ ایک چیف امام کہہ رکھا ہے. اور ICI جو تنظیم ہے وہ تنظیم کا مقصد ہی اس وقت یہ ہے کہ ہم پاکستانی حکومت کو اور بین الاقوامی طور کے اوپر
ریسرچ کے ذریعے اور تمام تعلیمی اور تمام چیزوں کے ذریعے یہ باور کرا سکیں کہ اسلامی نظام، اسلامی معاشی، معاشرتی، اسلامی اخلاقی، اسلامی قانونی، چاہے وہ دیوانی ہو چاہے وہ فوجداری ہو، وہ سب قابل عمل ہے۔ یہ وہ قابل عمل تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں نے 1400 سال میں 1300 سال دنیا پہ حکمرانی کری ہے، چاہے وہ ساسانی حکومت ہو، چاہے وہ خلافت عثمانیہ ہو، چاہے ادھر مغلوں کی حکومت ہو، چاہے خلافت عباسیہ ہو، امیہ کی ہو، ان کی ہو۔ اس دور میں ایک نظام قائم رہا ہے، اور وہ نظام اتنا جامع ہے کہ آج بھی ہم اس نظام کو اگر اپنا نافذ کریں تو ہم بہت سارے مسائل سے حل کر سکتے ہیں۔ اور میں بڑے دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ہم اس نظام کو آج پاکستان کے اندر لے کر آئیں تو پاکستان میں ایک بھی غریب نہیں رہے گا۔ اگر اس معاشی نظام کو پاکستان میں لے کے آئیں تو 3 سال میں پاکستان میں ایک بھی غریب نہیں ہوگا، اور 5 سال میں پوری دنیا میں ایک غریب نہیں ہوگا۔ اگر ہم اس معاشی نظام کو استعمال کریں، اگر ہم اس معاشرتی نظام کو استعمال کریں تو ایک بھی محلے کا شخص ہمارا بھوکا نہیں سوئے گا۔ اگر ہم اخلاقی نظام کو کریں تو ہم اخلاق کے اعلیٰ ترین درجوں پہ جا سکتے ہیں۔ اگر ہم ان حدود اور تعزیرات کے اوپر عمل کریں تو آپ کو کرائم ریٹ 0 ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس چیز کو ہم ثابت کرنے کے لیے ICIH کے پلیٹ فارم سے دنیا بھر کے اندر اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں، اور انٹرنیشنل اس وقت ہمارا کوئی 26 ملکوں کے اندر ہمارے سربراہان موجود ہیں جو امام ہیں مختلف ممالک میں، اور وہاں ہم اپنی یہ ریسرچ جو ہے وہ لوگوں کو پیش کر رہے ہیں ساری چیزیں، کہ آؤ اس نظام کی طرف جو نظام اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو دیا تھا، اور اس نظام کے ذریعے خلفائے راشدین اور پھر تمام خلفاء لے کے چلے۔ بالکل، اور اس نظام کو جو 1924 کے اندر 23 میں ختم کر دیا گیا تھا، اس کو ایک بہتر صورت میں دوبارہ سے ہم ریسٹور کریں۔ میں دل کی باتوں میں آ گیا تھا اور اٹھا کے لے آیا اس کی بازیں، دماغ دیتا رہا صدائیں چراغ رکھ دے، اور ایک یاد رکھ دی ہے ایک ایسے نظام کو بنانے کی کہ جس کے بعد انشاءاللہ کوئی غریب نہیں، غریب بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی امیر و غریب کا فرق نہیں کر پائے گا۔ انشاءاللہ وہ خلافت عثمانیہ، وہ خلافت عمر فاروق، وہ خلافت ابوبکر وہ واپس آ جائیں گی، اور انشاءاللہ وہ چیزیں دوبارہ سے ہوں گی۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا پروگرام حسن بیاں میں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں حیدرآباد نیوز کے لائیو پروگرام حسن بیاں میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان عریف شیخ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد رشید صاحب۔ احمد رشید صاحب، کوئی ایسی اکیڈمی جو سر سید احمد خان کی تعلیمات کو یہاں حیدرآباد میں اسٹیبلش کرے یا حیدرآباد میں اور لوگوں تک پہنچائے، کیا آپ کا کوئی ایسا رجحان ہے کہ آپ اس چیز کو یہاں پر لے کر آئیں؟ وہ سول لائن کے اندر ہمارا ایک ادارہ ہے جس میں نے بتایا کہ سادات فاؤنڈیشن، اس کے تحت ہم یہ والا کام کر رہے ہیں کہ جس کے اندر دین اور دنیا کی دونوں امتزاج کے لیے کرنے کے لیے وہ ایک سرکل ہے، المامون اسلامک ورکشاپ سرکل۔ اس کے اندر ہم لوگوں کو یہ تربیت دے رہے ہیں کہ وہ دیکھیں سر سید کے اوپر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اور جس دور میں سر سید نے سائنس کو قرآن کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کی تھی، وہ دور اتنا پرانا تھا کہ اس دور کی وجہ سے ان کے اوپر فتوے لگے کفر کے، جو ہم سب جس سے واقف ہیں، کیونکہ جس دور میں انہوں نے سائنس کی بات
بات کری اس دور میں ہمارے لوگ اس مقام تک نہیں پہنچ پائے تھے. اور میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ آپ کے سر سید نے اپنی وہ پوری تفسیر جو لکھ رہے تھے اس کو نہیں لکھ سکے, وہ 100 سال آگے کی بات کر رہے تھے. آج جب ہم ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کو تو لوگ بہت آرام سے ان چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. لوگ عام طور پہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ سر سید فطری طور کے اوپر اور بنیادی تعلیم کے حساب سے دینی مزاج کے حامل تھے. اور اس کی ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جس وقت سر سید نے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی تو اس 8000 ایکڑ زمین کا انہوں نے نقشہ نکالا, اس کے سینٹر پوائنٹ پہ گئے, وہاں جا کے بیٹھے اور دعا کری. وہ کتاب میں ہمارے پاس موجود ہے. اس دعا کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا تھا اس پتھر کے اوپر, وہاں انہوں نے ایک مسجد تعمیر کری اور دیوبند سے ایک عالم کو لے کے آئے جنہوں نے وہاں سب سے پہلے اپنا نماز کا سلسلہ شروع کیا. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سر سید ایک اس دینی مزاج کے حامل شخص تھے اور وہ دین کو کسی بھی صورت میں انگریزی تعلیم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تم اپنے دین کو بھول جاؤ. ان کا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ تم انگریزی تعلیم حاصل کرو, ضرور کرو, اور اس انگریزی تعلیم کو اگر حاصل نہیں کرو گے تو ہندو تم سے آگے نکل جائے گا اور تم پیچھے رہ جاؤ گے. اور یہ انگریز کی بہت بڑی سازش تھی. اس چیز کو سر سید نے بھانپ لیا تھا, مگر سر سید نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ تم انگریزی تعلیم کے پیچھے اتنے مگن ہو جاؤ کہ تم اپنے دین سے ناواقف ہو جاؤ. یہ ان کا ہرگز مقصد نہیں تھا. وہ انہوں نے ہمیں جو تربیت دی وہ یہ ہے کہ دین کی تعلیم پہلے نمبر پہ رکھو اور بعد میں اس چیز کے اوپر جاؤ. دوسری بات جو سر سید کا دو قومی نظریے کے اوپر جو ان کی بات تھی وہ یہ تھی کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں, دو الگ الگ لوگ ہیں. وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو جب انگریز یہاں سے واپس جائے گا تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ بہادر شاہ ظفر کی اولاد کے ہاتھ میں حکومت دے کے جائے. وہ ایسا نظام بنا کے جائے گا کہ مسلمانوں کو کم ملے اور لوگوں کو زیادہ ملے, اس لیے تم اپنی برتری قائم رکھو. اور اس برتری کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے یہ علمی اور علاقے اور علمی جو مواد تھا وہ انہوں نے بنایا, یونیورسٹی کالجز, جس کو شروع میں تو لوگوں نے برا سمجھا, لیکن آج آپ دیکھیں گلی کوچے وہی اسکول اور وہی چیزیں نکل رہی ہیں. اور تاریخ میں آپ دیکھیں کہ اگر 1935 کے الیکشنز کے بعد کانگریس نے وہ اعمال اور وہ حرکتیں نہ کی ہوتی جو انہوں نے کی تو 2 سال کے بعد یہ حکومت ان کی نہ گرتی. اور علی گڑھ کے لوگوں نے 1938 کے بعد اگر علی گڑھ کے لوگ قائد اعظم کا ساتھ نہ دیتے تو پاکستان کی تحریک اتنی سپیڈ میں نہ بڑھتی. تو مقصد اس بات کا یہی ہے کہ ہمیں اپنے اساس کو, اپنی چیزوں کو بڑا غور سے سمجھنا ہوگا اور ٹرو نیشن تھیوری کو آج کے دور میں سمجھنا ہوگا. اور وہ بات آج ثابت ہوئی ٹرو نیشن کی, جس کو بعد میں علامہ اقبال نے لیا, قائد اعظم نے 38 میں لیا, علی گڑھ کے اسٹوڈنٹس کی وجہ سے لیا. اس کے بعد علامہ اقبال کو یہ بات سمجھ میں آئی, لیکن اصل جو بانی ہے وہ سر سید ہیں اس چیز کے, جنہوں نے یہ شروع میں کہہ دیا تھا یہ دونوں تمہارے دوست نہیں ہوں گے. کیونکہ جہاں تک علامہ اقبال کی بات کریں تو علامہ اقبال نے بھی ایک وقت تک ہندوستان متحد رکھنے کی کوشش کی تھی. آپ ان کی نظم دیکھیں, آج بھی جو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہے وہ علامہ اقبال کا لکھا ہوا ہے. لیکن 1930 کے اندر علامہ اقبال کو یہ احساس ہو گیا تھا نہرو رپورٹ کے بعد کہ یہ ہندو ہمارے ساتھ سیدھا نہیں چلے گا, اور انگریز نے ہمارے درمیان نفرت ڈال دی ہے جو نفرت نہیں تھی ہمارے درمیان. ہندو مسلمان ایک ساتھ رہ رہے تھے, سارا صدیوں ہمارے ساتھ رہے, مگر یہ چیز انہوں نے ڈال دی تھی. پھر جس کو قائد اعظم نے لیا اور پاکستان بنا, تو سر سید واز ویری کلیئر اباؤٹ دس ٹرو نیشن تھیوری. سر آپ نے برتری کی بات کی کہ ان لوگوں کی ایک برتری ہوتی ہے جو تعلیم یافتہ ہوتے ہیں, تو ایسا ہی کوئی چیز اگر آپ ایک ایوارڈ نائٹ, سر سید ایوارڈ نائٹ کہتے ہیں جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں, ایک چھوٹا سا مشورہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے کہ جو تعلیمی درسگاہوں میں ہمارے ساتھ ہیں, جو کہ بچوں کو اپنا وقت دے رہے ہیں, کیونکہ سب سے مین چیز وقت ہے, وہ وقت دے رہے ہیں, اپنی تعلیم دے رہے ہیں, اپنی تمام جو ذہنی صلاحیات ہیں, جو فزیکل صلاحیات ہیں ان کی, وہ ساری چیزیں ان تک ٹرانسفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کیا ایسی کوئی چیز کرنے کا آپ کا آگے فردر پلان ہے؟ اس کے اندر سادات فاؤنڈیشن کے تحت ہم لوگ سر سید ایوارڈ اپنے اساتذہ کو دیتے ہیں, ہر سال ان کی نمبرنگ کرتے ہیں. جیسے میں نے بتایا ہمارے بدین میں, ٹھٹا میں اور ادھر بھی ادارے ہیں, ہم ان کو باقاعدہ دیتے ہیں یہ ایوارڈ, اور سر سید ایوارڈ کے نام سے ہم ان کو دیتے ہیں کہ کس نے کتنے بچوں کو حفظ کرایا, کتنے ناظرہ نکالے, کتنا انہوں نے عصری تعلیم کے اندر اپنے خطوبت, یہ ساری چیزیں کریں. مگر آپ کی بات سے جو چیز مجھے اچانک کلک کری ہے, آئی ایم ویری گریٹفل. انشاءاللہ اس چیز کو اب ہم حیدرآباد لیول کے اوپر کرتے ہیں اور
سارے اساتذہ کو بلاتے ہیں اور ہر اسکول سے رابطہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے اساتذہ کے نام دیں، تو بالکل جی اس کو بڑے لیول کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، ہمارے پروگرام میں جس طریقے سے آپ دیکھتے رہتے ہیں، ہم مختلف ادیبوں کو لے کر آتے ہیں، مختلف موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں، مختلف ہوسٹ ہوتے ہیں، کمپیرر ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ریڈیو سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں ایک بات رشید صاحب، ہمارا ایک فارمیٹ ہے، ہم آخر میں ایک پیغام ریکارڈ کرتے ہیں، تو ہم چاہیں گے وہ ایک پیغام آپ عوام کو دیں اسی حوالے سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں حسن بیاں کیوں ضروری ہے اور حسن بیاں سے کیا کیا چیزیں کی جائیں۔ میں اپنے نوجوانوں کو صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بس یاد رکھیں، زندگی انسان کی پگھلتی ہوئی برف کی مانند ہے، بہت سپیڈ سے وہ برف پگھل رہی ہوتی ہے۔ جب تک وہ برف ہے اس وقت تک اس کی قیمت ہے، جیسے ہی وہ برف پگھل کے پانی ہو جائے گا تو اس کی قیمت ختم ہو جائے گی۔ تو ہمارا وقت اتنی سپیڈ سے نکل رہا ہے، اگر ہم اس کا مؤثر کام نہیں لے سکیں گے تو ہم بہت نقصان میں جائیں گے۔ اسی بات کو مزید ایکسپلین بھی میں آپ کو کر دوں کہ ایک چیز ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جتنی دی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں رکھا، سب کو ایک جتنی ایک ہی مقدار میں دی ہے۔ اس ایک چیز کے استعمال سے انسان یا تو بڑا ہے یا چھوٹا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، وہ بہت اہم چیز ہے، اور وہ اہم چیز ہے وقت۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو 24 گھنٹے دیے ہیں، اس کے استعمال سے آپ یا تو امیر بنیں گے یا غریب بنیں گے، اس کے استعمال سے آپ چھوٹے ہوں گے یا بڑے ہوں گے۔ دیکھیں، یہ مت کہیں کہ میرے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا، یہ مت کہیں کہ میرے پاس سہولتیں نہیں تھیں، یہ مت کہیں کہ جی مجھے وہ یہ ساری چیزیں نہیں دی گئی تھی، فیسلٹیز نہیں تھی، میں غریب کے گھر میں پیدا ہوا۔ وقت آپ کے پاس بھی 24 گھنٹے کا ہے، اس کا صحیح استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی زندگی سے وہ فوائد لے سکیں گے جو کوئی نہیں لے سکے گا۔ پرانے دور میں دیکھیں، امام غزالی 40 سال کی عمر میں انتقال ہو جاتا ہے، مگر ان کی کتابیں اتنی ہیں کہ آپ اگر ان کو پڑھتے رہیں تو 40 سال سے زیادہ لگ جائیں گے، اور وہ 40 سال میں لکھ کے چلے بھی گئے۔ یہ وقت کا پراپر استعمال ہوتا ہے۔ آپ کو میری نصیحت یہی ہے کہ اپنے وقت کا پراپر استعمال کریں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ بالکل، اور سر نے حسن بیاں کی بہت اچھی دلیل آپ لوگوں کو دے دی۔ کفن کے کاف سے فن بنانا ہے، ہمارا کام دکن کو سخن بنانا ہے، اس کے آگے کے کام تتلیوں کے سپرد، تمہیں تو باغ بنانے کا من بنانا ہے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے اگلے پروگرام کے لیے، تب تک کے لیے اپنے میزبان عریف شیخ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔